खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम अपने 5वें सेशन में पहुंच चुके हैं, जो हमारा कोर्स है द बिब्लिकल बेसिस ऑफ क्रिश्चियन मिशंस, उसके ताल्लुक़ से है। और आज जो हमारा 5वां सेशन है उसका टॉपिक है नए अहदनामा में इरशाद आज़म वाले हवाला जात या नए अहदनामा में इरशाद आज़म। अभी तक इस कोर्स में हमने ये देखा है, पहले जो 3 सेशंस थे उसमें हमने देखा कि खुदा का मिशन क्या है। पुराने अहदनामा में हम देख सके कि खुदा का मिशन कैसे शुरू हुआ, और हमने देखा कि खुदा ने औरत की नस्ल का वादा किया पैदाइश की किताब में, फिर अब्राहम से वादा किया कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी, और फिर ज़बूर की किताब में देखा कि किस तरह अक़वाम को ज़िंदा खुदा की इबादत के लिए, उसकी तारीफ़ के लिए बुलाया जाता है। और फिर हमने यसाया की किताब में देखा कि यीशु मसीह के बारे में जितनी पेशन गोइयाँ हैं वो बताई जाती हैं, और एक आने वाले निजात दहिंदा के बारे में बताया जाता है जो सारी अक़वाम के लिए होगा। और इसी तरह फिर हम जब नए अहदनामा में दाखिल हुए तो उसमें भी हमने देखा कि पुराने अहदनामा की तरह नए अहदनामा में भी एक बहुत बड़ा वसी फोकस जो है वो दुनिया की सारी उम्मतों और कौमों के ताल्लुक़ से है। और उसमें भी हम खुदा के आलमगीर मिशन को, खुदा के यूनिवर्सल मिशन को देख सकते हैं। आज इस सेशन में हम जो इरशाद आज़म है उस पर बात करेंगे, जिसको हम ग्रेट कमीशन कहते हैं। और अगर किसी से ये सवाल पूछा जाए कि इरशाद आज़म क्या है या व्हाट इज़ द ग्रेट कमीशन, तो अमूमन जवाब जो होता है वो मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब से दिया जाता है, 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। तो ये जवाब गोया गलत तो नहीं है, लेकिन मिशन के माहिरीन जो हैं वो कहते हैं कि ये एक नामुनासिब तकर्रर है। अगर हम सिर्फ इसी हवाले को इरशाद आज़म कहें तो ये तकर्रुर जो है कोई इतना मुनासिब नहीं होगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि दीगर अनाजील में भी हमारे पास यीशु मसीह के ऐसे हुक्म मौजूद हैं, ऐसे हवाला जात हैं जहां यीशु मसीह तमाम दुनिया में जाके, तमाम कौमों में जाके अंजील की मनादी करने की बात करते हैं। और अगर इरशाद आज़म से मुराद पूरी दुनिया में जाके, सारी कौमों में जाके अंजील की मनादी करना है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ मत्ती की अंजील का हवाला ही इरशाद आज़म नहीं है, बल्कि दीगर अनाजील में भी हमारे पास ऐसे हवाला जात हैं जिन्हें हम इरशाद आज़म कह सकते हैं। और आज हम 4 ऐसे हवाला जात को देखेंगे जिन्हें हम इरशाद आज़म कह सकते हैं। तो बेसिकली इरशाद आज़म क्या है? ये कोई एक हवाला नहीं, बल्कि इरशाद आज़म एक नज़रिया है। ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो पूरी दुनिया में जाके शागिर्द बनाने और मनादी करने की बात करता है। और इस तनाजुर से अगर हम लें तो दीगर हवाला जात भी ऐसे हैं जिन्हें हम इरशाद आज़म कह सकते हैं। इरशाद आज़म के ताल्लुक़ से मैं आज बताना चाहता हूँ एक बड़ी अहम बात यह है कि अगर हम तमाम अनाजील का, जो अनाजील अरबा हैं हमारे पास, चारों अनाजील, उनका बगौर मुताला करें तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद की जो बातें हैं यीशु मसीह की, वो तादाद में या क्वांटिटी में उन बातों से बहुत ज़्यादा कम हैं जो सलीब पर चढ़ने से पहले की हैं। तो ज़्यादातर जो यीशु मसीह की बातें, उनकी तालीम पाई जाती है हमारे पास, वो सलीब पर चढ़ने से पहले की है, और ज़िंदा होने के बाद की जो बातें हैं वो हमारे पास थोड़ी तादाद में हैं।
اور ہر ایک انجیل میں تقریباً آخری 1 یا 2 یا 3 چیپٹرز جو ہیں ان میں ہمیں یسوع مسیح کی آخری باتیں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہمیں جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد گو کہ کمپیریٹیولی تھوڑی باتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن جتنی بھی یسوع مسیح کی باتیں جی اٹھنے کے بعد پوسٹ ریزریکشن ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا خلاصہ جو ہے وہ ارشاد اعظم ہے۔ ان کا خلاصہ یہی ہے کہ قوموں میں جا کے، پوری دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرنی ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات جو ہمارے ایشین کلچر میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کی جو آخری باتیں ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص فار ایگزامپل مرنے کے قریب ہو تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے بات کی جائے، اس سے پوچھا جائے کہ وہ مرنے سے پہلے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اکثر لوگ اس کے ریلیٹیوز سے جا کے، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مرنے سے پہلے کیا بات کہی۔ یا جب کوئی استاد جو ہے کہیں جانے والا ہوتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو جو اہم باتیں ہوتی ہیں وہ بتا کے جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کہنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ یسوع مسیح کی آخری باتیں پہلی باتوں سے زیادہ اہم ہیں، لیکن یہاں پہ صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی استاد کی جو آخری باتیں ہوتی ہیں وہ اس کی آخری انسٹرکشنز جو ہوتی ہیں وہ اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کیونکہ اپنی ساری تعلیم کے بعد جو خلاصہ ہے، جو کنکلوژن ہے وہ دینا چاہتا ہے۔ اور یسوع مسیح کی جو آخری باتیں تھیں وہ ارشاد اعظم تھا۔ جتنی باتیں پوسٹ ریزریکشن یعنی جی اٹھنے کے بعد ہمارے پاس موجود ہیں ہمیں ارشاد اعظم کی شکل میں ملتی ہیں، اور چاروں اناجیل میں یہ بات کامن پائی جاتی ہے کہ یسوع مسیح نے کئی دفعہ جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا۔ اور کچھ لوگ شاید یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید ارشاد اعظم کا ایک ہی حوالہ ہے جسے تمام اناجیل نویسوں نے اپنے اپنے سٹائل میں رقم کیا ہے، لیکن ہمارے پاس اگر ہم ان سارے حوالہ جات کو پڑھیں جن میں ہم اناجیل اربع میں ارشاد اعظم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جی اٹھنے کے بعد ان تمام 40 یا کچھ زیادہ دنوں میں جتنے بھی دن یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ رہے، خداوند یسوع مسیح مختلف اوقات پر اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے اور انہوں نے ارشاد اعظم دیا۔ اور میں آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ جو حوالہ جات ابھی میں آپ کو دوں گا، آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ خود سے اس کے کانٹیکسٹ کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کس طرح سے کچھ ارشاد اعظم ایسے ہیں، کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں جنہیں گریٹ کمیشن سٹیٹمنٹس کہہ سکتے ہیں، جو کہ یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے پہلے دن دیں۔ کچھ ایسی گریٹ کمیشن سٹیٹمنٹس ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے جی اٹھنے کے 40ویں دن دیں، اور کچھ ایک ایسی سٹیٹمنٹ جو کہ خداوند یسوع مسیح نے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم کی شکل میں دیا۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 3 مختلف جگہوں پر ارشاد اعظم دیا اور یہ مختلف دنوں میں دیا گیا، اور ارشاد اعظم یروشلم میں، گلیل میں اور بیتنیہ میں جہاں سے خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے۔ ہمیں اگر ان چاروں حوالہ جات کو اور ان کے کانٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں، سیاق و سباق کو، تو پتہ چلے گا کہ گلیل، بیتنیہ اور یروشلم میں خداوند یسوع مسیح نے یہ ارشاد اعظم جو ہیں اپنے شاگردوں کو دیا۔ اور یہ 4 حوالہ جات کون سے ہیں؟ آئیں اب ہم ان حوالہ جات کو دیکھتے ہیں۔ تو ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے ہم متی رسول کے مطابق لکھی گئی انجیل اور اس کے 28ویں باب میں دیکھیں گے۔ متی 28 باب 16ویں آیت سے شروع کریں گے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا
کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وہ پہلا حوالہ ہے ہمارے پاس جو کہ متی کی انجیل میں ہمیں ملتا ہے، جس کو ہم متی کا ارشاد اعظم کہہ سکتے ہیں۔ پھر دوسرا حوالہ ہمارے پاس مرکز 16 باب اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت میں ملتا ہے، بلکہ 14ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ پھر ہم لوکا کی معرفت جو لکھا گیا انجیلی بیان ہے اس میں جو ارشاد اعظم ہے اس کو دیکھیں گے، اور یہ لوکا کی انجیل کے 24ویں باب میں ہے، اور یہ 44ویں آیت سے میں پڑھوں گا تاکہ ہم کانٹیکسٹ کو تھوڑا سا سمجھ سکیں۔ پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اور ابھی جو ارشاد اعظم ہے لوکا کا وہ یہ ہے، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو۔ اور پھر آخر میں یوحنا رسول کی جو انجیل ہے اس کا 20واں باب اور اس کی 21ویں آیت، یہ یوحنا کا ارشاد اعظم کہلاتا ہے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور ایک اور جو ہمیں حوالہ ملتا ہے وہ رسولوں کے اعمال میں ہے، پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ گو کہ رسولوں کے اعمال میں جو حوالہ ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ چونکہ دونوں یہ تصانیف لوکا کی انجیل اور اعمال کی کتاب لوکا نے لکھی ہیں، اس لیے یہ ایک ہی ذکر ہے جو لوکا ان دونوں کتابوں میں کرتا ہے۔ لیکن باقی جو سارے حوالہ جات ہم نے اناجیل میں سے پڑھے ہیں، ان کی تحقیق سے اور ان کے سیاق و سباق کو کا بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ارشاد اعظم مختلف دنوں میں مختلف اوقات پہ دیے گئے اور مختلف جگہوں پہ دیے گئے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے ایک ارشاد اعظم جو ہے وہ یروشلم میں، ایک گلیل میں اور ایک بیتنیہ میں دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یوں لگتا ہے اناجیل اربع کو کا جو ایویڈنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس کم سے کم 4 یا 5 مختلف ایسے واقعات ہیں جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ارشاد اعظم دیا۔ اور یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے لیے آسمان پر جانے سے پہلے کون سی باتیں اہم تھیں۔ اور میں نے بتایا کہ جب ہمارے خاص طور پہ ایشین کلچر میں جب کوئی شخص جانے والا ہوتا ہے، کوئی استاد کہیں رخصت ہونے والا ہوتا ہے،
تو وہ آخری باتیں بڑے زور کے ساتھ اور بڑے فوکس کے ساتھ ان پر بہت زیادہ زور دیتے ہوئے اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے. اور میں نے اپنے پہلے سیشن میں بھی آپ کو کہا تھا کہ بائبل مقدس میں وہ باتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ خدا کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، اور اسی لیے خدا انہیں بار بار دہراتا ہے، اسی لیے وہ چیزیں یا حکم جو ہیں یا واقعات انہیں بار بار دہرایا جا رہا ہے. اور یہاں پہ پیدائش میں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم سے کیا گیا عہد جو تھا اور اس عہد کی جو برکتیں تھیں انہیں بار بار دہرایا جاتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں اناجیل میں خداوند یسوع مسیح آسمان پر جانے سے پہلے ارشاد اعظم کو بار بار دہرا رہے ہیں. وہ گویا اپنے شاگردوں کو پکا کر رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، تمہاری جو مشنری ذمہ داری ہے وہ کیا ہوگی. اور ان سارے حوالہ جات میں جو ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے وہ تمام قوموں میں جا کے، ساری دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرنا ہے، وہ خوشخبری کا پیغام سنانا ہے کہ خدا تم سے محبت رکھتا ہے، اور اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس کی فدیہ دینے والی موت کے وسیلہ سے انسان کی رہائی اور انسان کی نجات ممکن ہوتی ہے. تو ابھی آئیں ہم باری باری ان سارے حوالہ جات کو دیکھیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے نئے عہد نامہ میں جو ارشاد اعظم ہے یا ارشاد اعظم کے حوالہ جات ہیں. تو ابھی ہم باری باری ان تمام حوالہ جات کو دیکھیں گے، اور اس سے بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان تمام حوالہ جات میں کس طرح کا فوکس اور کس طرح کی تعلیم جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو پہلا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، متی 28 باب اور اس کی 16ویں آیت. اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا. یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کیں اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اس حوالے میں ایک بڑی اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد اعظم دینے سے پہلے خداوند یسوع مسیح اپنے الہی اختیار کا ذکر کر رہے ہیں. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. اب اس کی جو مشنری امپورٹنس ہے، جو اہمیت ہے کہ فوری ارشاد اعظم سے پہلے اپنے اختیار کو بتانا، یہ کیا کوئی حادثاتی طور پہ ایسا ہوا یا بغیر کسی پلاننگ کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے تھے کہ کلیسیا اپنے اس خداداد مشن کو جب لیتی ہے اور اس کی تکمیل کے لیے وہ اقوام میں، امتوں میں، قوموں میں، قبیلوں میں، تمام دنیا میں جاتی ہے، تو وہ یسوع مسیح کے اختیار کی پہچان کو لیتے ہوئے پوری دنیا میں جائے اور نجات کے کام کو مکمل کر سکے. اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. تو یہ بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ کلیسیا یسوع مسیح کے اختیار میں ہوتی ہوئی اپنے اس مشن کو مکمل کر سکے. اور یہ اختیار جو ہے، یہ اتھارٹی جو ہے، یہ کوئی 10% نہیں ہے، یہ کوئی 20% اس دنیا کی اتھارٹی نہیں ہے، ایون 90% بھی نہیں ہے، یہ مکمل اختیار ہے. یسوع مسیح کہتے ہیں آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. پس تم جا کر، یہ جو لفظ ہے نا پس، یہ کنیکٹنگ ورڈ ہے ان دونوں آیات میں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات ابھی کی جا رہی ہے اس کا تعلق پہلے کی گئی بات کے ساتھ گہرے طور پر ہے. اور یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر اسی اختیار میں جاؤ، اسی اختیار اور اتھارٹی کی انڈرسٹینڈنگ لیتے ہوئے جاؤ
اور ساری قوموں کو شاگرد بناؤ. اور میرے خیال میں جب مشن کا کام کیا جاتا ہے تو بے شک اس میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں, بہت سی مشکلات, بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو یہ جاننا بڑا اہم ہے کہ ہم مسیح کے اختیار کے ساتھ جا رہے ہیں, ہم اس کام کو یسوع مسیح کے اختیار کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یہ اتھارٹی جو ہے, یہ اختیار کوئی عام اختیار نہیں, یہ کل کائنات کا اختیار ہے, آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. متی کا جو ارشاد اعظم ہے, اس میں جو امپیریٹو پایا جاتا ہے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. امپیریٹو کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو ایک ایسا حکم ہے جس میں تاکید بھی پائی جاتی ہے. یہ کوئی مشورہ نہیں ہے, کوئی پتے کی بات نہیں ہے کہ آپ کر لینا, ہو سکے تو کر لینا, دل کیا تو کر لینا, بلکہ یہ ایک ایسی تاکید ہے, ایک ایسی ایڈوائس ہے جس میں کمانڈ بھی ہے, جس میں حکم بھی ہے, اور اس کو ہم امپیریٹو کہتے ہیں. اور اس ساری اس آیت میں جو امپیریٹو ہے وہ ہے شاگرد بنانا. جو زور دیا جا رہا ہے, اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ جو زور دیا جا رہا ہے وہ جانے پہ ہے, کہ پس تم جا کر, جانا جو ہے یہ امپیریٹو ہے, لیکن جانا امپیریٹو نہیں ہے, کیونکہ آپشن تو ہے نہیں. یسوع مسیح نے چوائس نہیں دی کلیسیا کو, جس طرح بنی اسرائیل کے پاس چوائس نہیں تھی, ان کی ایک مشنری ذمہ داری تھی جو انہیں نبھانی تھی, گو کہ وہ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں. اور آج کلیسیا کے لیے بھی چوائس نہیں ہے, یہ ہماری مشنری ذمہ داری ہے کہ ہمیں جانا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ جانا تو ہے, لیکن جا کے کرنا کیا ہے؟ شاگرد بنانے ہیں. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. امپیریٹو جو ہے وہ شاگرد بنانا, اور دوسرا امپیریٹو ہے سب قوموں. جانا تو ہے ہی, جانے میں کوئی چوائس نہیں, دیر از نو آپشن, جانا ہی جانا ہے. لیکن جا کے کرنا کیا ہے؟ سب قوموں میں جانا ہے, کوئی چھوٹ نہ جائے, کوئی رہ نہ جائے. ٹھیک ہے, ہم مسیحی تو اپنے ہی کلیسیاؤں میں بار بار اپنے ہی لوگوں کو انگیج کرتے ہیں, کوئی رہ نہ جائے اس دنیا میں. ساری قوموں کے پاس جانا ہے اور انہیں شاگرد بنانا ہے. اور شاگرد کس کا بنانا ہے؟ اپنا نہیں, یسوع مسیح کا شاگرد. ہمیں قوموں کو مسیح کے قدموں میں لانا ہے, ہمیں انہیں اپنے پیچھے نہیں لگانا, مسیح کے پیچھے لگانا ہے. پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. میرے خیال میں ایک اور بڑی اہم بات یہاں پہ جو مینشن کی گئی ہے کہ انہیں باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دینا ہے. ہمیں جو میں نے پہلے سیشن میں بات کی کہ مسیحی مشن جو ہے وہ ایک تثلیثی مشن ہے. اٹس اے ٹرینیٹیرین مشن. خدا باپ, بیٹا اور روح القدس تینوں اقانیم جو ہیں یہ مل کے انسان کی نجات کے لیے کام کرتے ہیں. باپ کا کام بیٹے کو بھیجنا, بیٹے کا کام صلیب پر قربان ہونا تاکہ انسان کو نجات مل سکے, اور روح القدس کا کام بیٹے کے وسیلہ سے لوگوں کو خدا تک, خدا باپ تک لے کر جانا. اور یہ تینوں جو ہیں یہ مل کے کام کر رہے ہیں. ٹرینٹی از ون. ہم ایمان رکھتے ہیں تثلیث فی التوحید پر, اور یہ تینوں جو ہیں اقانیم مل کے انسان کی نجات کے لیے کام کرتے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو مینشن کیا گیا ہے کہ ان کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, تو ایک طرف تو پاک تثلیث کا کانسیپٹ ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے, لیکن اس خاص حوالے میں اس کی مشنری اہمیت بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ مسیحی مشن جو ہے وہ تثلیثی مشن ہے, جس میں باپ, بیٹا اور روح القدس کلیسیا کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں انسان کی نجات کے لیے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ارشاد اعظم کے آخر میں ایک وعدہ بھی ہے. پہلے تو خداوند یسوع مسیح اختیار کی بات کر رہے ہیں, اور آخر میں اپنے ایک وعدے کے ساتھ اس کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں, اور وہ وعدہ یہ ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اسٹوڈنٹس, مسیحی مشن جو ہے, عزیزو, مسیحی مشن جو ہے یہ متی کے مطابق ایک طرف مسیح کے اختیار اور دوسری طرف مسیح کے وعدے میں لپٹا ہوا ہے. It has been wrapped up between the authority of Christ and in his promise
کہ وہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تک اپنی کلیسیا کے ساتھ ہے۔ اور ان دو چیزوں میں خداوند یسوع مسیح اس عظیم کام کو رکھتا ہے۔ یہ جو عظیم کام ہے، جو ارشاد اعظم ہے قوموں میں جا کے منادی کرنے کا، یہ مسیح کے اختیار کی انڈرسٹینڈنگ میں ہونا چاہیے، اور اس کے اس وعدے کی انڈرسٹینڈنگ میں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ یسوع مسیح دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ خدا جب بھی کسی کو بھیجتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے۔ جب خدا نے موسیٰ کو بلایا تو خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا، میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا۔ جب خدا نے داؤد کو چنا تو اس سے بھی وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور سلیمان بادشاہ اس پر بھی خدا خواب اور رویا کے وسیلہ سے ظاہر ہوتا ہے اور اس سے بھی وعدے کرتا ہے۔ تو یہ گویا خدا کا ایک سٹائل ہے کہ جب خدا چنتا ہے تو وہ وعدے کرتا ہے۔ جب ابراہیم کو چنا تو اس کے ساتھ بھی وعدے کیے، اور اسی طرح خدا جب کلیسیا کو چنتا ہے، خدا ایمانداروں کی اس جماعت کو چنتا ہے، نئے عہد نامہ میں مسیحیوں کی جماعت کو چنتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی وعدہ کرتا ہے کہ جب میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں تو دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو متی کا جو ارشاد اعظم ہے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو متی کے ارشاد اعظم میں لفظ قوموں کے تعلق سے ہے، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یونانی اصطلاح گریک ٹرمینالوجی، وہ ہے پینٹا ٹے ایتھنے، اور ایتھنے جو لفظ ہے اس سے انگریزی کا لفظ ایتھنک نکلا ہے، جس سے ہم ایتھنک گروپس بھی کہتے ہیں، نسلی گروہ یا پیپل گروپس۔ تو یہاں پہ گویا خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ گو ٹو آل پیپل گروپس، گو ٹو آل ایتھنک گروپس، سارے نسلی گروہوں کے پاس جاؤ۔ وہ ساری نسلیں جو پیدائش کی کتاب میں ہمیں بنتی ہوئی نظر آتی ہیں، ان تمام نسلی گروہوں تک جاؤ، ان ساری قوموں امتوں تک جاؤ اور انہیں خدا کی خوشخبری سناؤ، تاکہ سب کے پاس یہ موقع ہو کہ وہ نجات کو حاصل کر سکیں۔ دوسرا حوالہ جو ہے وہ مرکز کا حوالہ ہے، اور مرکز کی انجیل میں جو ارشاد اعظم ہے وہ ہمیں مرکز کے 16ویں باب میں ملتا ہے، اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت۔ اور اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ یہاں پہ اگر ہم مرکز کے حوالے کو متی کے حوالہ سے کمپیئر کریں تو یہاں پہ الفاظ فرق استعمال ہوئے ہیں۔ متی میں بات کی گئی ہے دنیا کی ساری قوموں کی، لیکن مرکز کی انجیل جو ہے وہ ساری خلقت کی بات کرتی ہے، اور یہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم تمام دنیا میں جا کے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تمام دنیا میں جانا ہے، اور میں اپنے پچھلے سارے سیشنز میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ جو کرسچن مشن ہے، جو مسیحی مشن ہے، وہ یونیورسل مشن ہے، اٹس این انٹرنیشنل مشن، اور یہ ساری قوموں اور سارے قبیلوں کو خاطر میں لاتا ہے۔ اور پرانے عہد نامہ میں بھی ہم مشن کی عالمگیر تصویر کو دیکھتے ہیں، اور نئے عہد نامہ میں بھی بار بار ہمیں یونیورسل مشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ ساری خلق، آج کتنے لوگ ہیں دنیا میں؟ تقریباً 7.4 ارب کی آبادی ہے اور تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ ان اگر آج ہم اس کی انٹرپریٹیشن کریں تو ان 7.4 ارب لوگوں میں جاؤ اور انہیں نجات کے بارے میں بتاؤ، کوئی شخص رہ نہ جائے، تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور پھر یہاں پہ ایک شرط بھی بتا دی گئی ہے، نجات جو ہے وہ کنڈیشنل ہے۔ خدا کی محبت کنڈیشنل نہیں ہے، خدا کی محبت انکنڈیشنل ہے۔ ہمیں خدا کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا کی نجات کنڈیشنل ہے۔
اور یہاں پہ کنڈیشن کیا ہے؟ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. پہلی شرط ہے نجات پانے کی، وہ ایمان لانا ہے. اور مرکز کی انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ جو ایمان لائے گا اور بپتسمہ کے وسیلہ سے وہ گویا دنیا میں سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور ایک خاص گروہ کا حصہ بن جاتا ہے، جسے ہم ایکلیزیا یا کلیسیا کہتے ہیں یا ایمانداروں کی جماعت کہتے ہیں. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. تو متی کی انجیل کا جو ارشاد اعظم ہے وہ قوموں کی بات کرتا ہے، شاگرد بنانے کی بات کرتا ہے، وہ یسوع مسیح کے اختیار اور یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کے وعدے کا ذکر کرتا ہے. لیکن یہاں جو مرکز کا ارشاد اعظم ہے وہ تمام دنیا میں جا کے، ساری خلق میں جا کے منادی کرنے کی بات کرتا ہے، اور اس میں یہ شرط بھی بتا دیتا ہے کہ جو ایمان لائے گا نجات پائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ نجات نہیں پائے گا. اور جو سملیرٹی ہے ان دونوں حوالہ جات میں وہ یونیورسلٹی ہے، وہ کرسچن مشن کی، ببلیکل مشن کی، مسیحی مشن کا عالمگیر ہونا ہے. ساری قوموں کے پاس جاؤ، اور مرکز کہتا ہے کہ تمام دنیا میں جا کے تمام لوگوں کے سامنے، ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. پھر لوکا کا ارشاد اعظم جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ملتا ہے لوکا کے 24ویں باب میں، اور گو کہ یہ ارشاد اعظم 47ویں اور 48ویں آیت میں ہے، لیکن اس کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 44ویں آیت سے اس کو پڑھنا شروع کریں. لوکا 24 باب 44ویں آیت. پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھیں جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں. ارشاد اعظم کیا ہے لوکا کی انجیل کا؟ اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو. یہاں جو اہم بات ہے ارشاد اعظم کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ لوکا بھی قوموں کا ذکر کرتا ہے. متی رسول کی انجیل میں جو ارشاد اعظم ہے اس کی طرح لوکا بھی یہاں پہ قوموں کا ذکر کرتا ہے کہ یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. اور ایک اور اہم بات جو لوکا کی انجیل کے ارشاد اعظم میں ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ لوکا ہمیں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ انجیل دراصل ہے کیا. انجیل کیا ہے؟ خوشخبری ہے. لیکن یہ خوشخبری کیا ہے؟ اور یروشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی. انجیل کیا ہے؟ انجیل ہے گناہوں کی معافی کی خوشخبری. جب قوموں کو، جب قبیلوں کو بتایا جاتا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے تم اپنے گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہو، اپنے گناہوں سے رہائی پا سکتے ہو، so that becomes a good news for them. یہ ان کے لیے ایک خوشی کی خبر بن جاتی ہے، یہ ان کے لیے ایک انجیل بن جاتی ہے، یہ ان کے لیے ایک اچھی خبر بن جاتی ہے. اور لوکا کی انجیل جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ نہ صرف ساری قوموں میں منادی کی جائے، بلکہ وہ منادی کیا ہوگی؟ وہ گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے، یسوع مسیح کے نام سے کی جائے گی، تم ان باتوں کے گواہ ہو. تو لوکا کی یعنی جتنے حوالہ جات ہم دیکھ رہے ہیں، ارشاد اعظم والے حوالہ جات، یہ تمام جو پیسجز ہیں یہ اپنے اندر فرق باتیں رکھتے ہیں. تو متی میں قوموں کی بات کی گئی، مرکز میں ساری خلقت کی بات کی گئی، اور لوکا میں بھی اقوام کی بات کی جا رہی ہے. اور ایک اور چیز جو لوکا کے حوالہ میں ہم دیکھتے ہیں اس لوکا میں پائے جانے والے ارشاد اعظم کے کانٹیکسٹ میں، وہ یہ ہے
کہ یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جو میری بابت موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں لکھی گئی تھیں۔ تو یسوع مسیح یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں لوکا کے انجیل میں کہ جو مسیحی مشن ہے نئے عہد نامہ میں، اس کا کنیکشن جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے مشن کے ساتھ ہے۔ اور میں نے آپ کو پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ جو رسول تھے، جو شاگرد تھے، ان کی جو مشنری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پرانے عہد نامہ پر مبنی تھی۔ اس وقت تو نیا عہد نامہ لکھا نہیں گیا تھا، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا وہ وہی تھا جس کو آج ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ توریت تھی، صحائف انبیاء اور زبور کی کتاب۔ اور یسوع مسیح یہاں پہ ذکر کرتے ہیں لوکا کے انجیل میں کہ یہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ تو کرسچن مشن از اے کنٹینیویشن آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ مشن۔ خدا جو ہے وہ پرانے عہد نامہ میں جس مشن پہ کام کر رہا ہے یہ وہی مشن ہے۔ اٹس ناٹ اے ڈفرنٹ مشن، یہ وہی دا ویری سیم مشن، وہی مشن جو ہے وہ نئے عہد نامہ میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اور لوکا ہمیں ان آیات میں بتاتا ہے کہ یہ موسیٰ کی توریت، نبیوں کے صحیفوں اور زبور کے مطابق کہی گئی باتیں ہیں جو یسوع مسیح کی ذات میں پوری ہو رہی ہیں۔ لہٰذا میں تو اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ کچھ مسیحیوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید پرانا عہد نامہ اتنا اہم نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم نئے عہد نامہ کو لے کر ہر ایک بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنا اہم نیا عہد نامہ ہے اتنا ہی اہم پرانا عہد نامہ بھی ہے، بلکہ نئے عہد نامے کو ہم پرانے عہد نامہ کو پڑھے بغیر نہیں سمجھ سکتے۔ جب تک ہم پرانے عہد نامہ کو سمجھ نہیں جاتے ہم انجیل مقدس کو اور یسوع مسیح کی شخصیت کو مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے۔ لہٰذا جو کوئی شخص بھی یسوع مسیح کو مکمل طور پر پہچاننا چاہتا ہے، یسوع مسیح کی انجیل کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اسے پرانے عہد نامہ کا مطالعہ بھی تفصیلاً کرنا ہوگا۔ اور آج ہمارے پاس جو مشن ہے، جس کرسچن مشن کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اپنی ذات میں کوئی نیا مشن نہیں ہے، بلکہ یہ وہی مشن ہے جو پرانے عہد نامہ کا مشن ہے، اور وہ نئے عہد نامہ میں منتقل ہوتا ہے۔ اور یسوع مسیح کی ذات میں وہ کامل، اپنی کاملیت میں ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس کی کامل تصویر کو دیکھتے ہیں۔ تو لوکا کا جو ارشاد اعظم ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ پرانے عہد نامہ کی ہی کنٹینیویشن ہے، اس کا ہی تسلسل ہے۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ یروشلم سے شروع کر کے ساری قوموں میں، اگین دیر از اے یونیورسل پکچر، تمام قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ اور لوکا کا ارشاد اعظم یہ بھی بتاتا ہے کہ انجیل کیا ہے، یہ گناہوں کی معافی کی منادی ہے۔ جب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس یوحنا میں بھی ایک ارشاد اعظم پایا جاتا ہے، اور یہ یوحنا کی انجیل اس کے 20ویں باب کی 21ویں آیت میں ہے۔ اور یہاں پہ لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح یہاں پہ فرماتے ہیں، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یوحنا کی انجیل تقریباً 42 دفعہ یسوع مسیح کو بھیجے گئے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جس کو بھیجا گیا ہے۔ اور پہلے لیکچر میں ہم نے دیکھا مزیو ڈے کے بارے میں، جس کا مطلب کیا ہے؟ سینڈنگ آف گاڈ۔ گاڈ از اے سینڈنگ گاڈ۔ وہ خدا جو بائبل کا خدا ہے ایک بھیجنے والا خدا ہے۔ اور یہاں پہ مسیح کہتا ہے کہ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو حوالہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو مشن مسیح کا ہے وہی مشن کلیسیا کا بھی ہے۔ کلیسیا کا مشن مسیح کے مشن کا تسلسل ہے۔ متی میں قوموں کی بات کی گئی، مرکز میں ساری خلقت کی بات کی گئی، لوکا میں بتایا گیا کہ قوموں کے پاس جا کے انجیل کی منادی کرنی ہے، اور یوحنا کا جو ارشاد اعظم ہے وہ بتاتا ہے کہ کلیسیا بھی بھیجی گئی ہے۔
जिस तरह यस्सु मसीह भेजा गया है, कलीसिया भी भेजी गई है। ये ऐसे लोगों की जुमात है, दोज हु आर द सेंट वंस, जो भेजे गए हैं, एक खास मकसद के तहत भेजे गए हैं। तो खुदा बाप ने खुदा बेटे को भेजा, खुदा बाप और खुदा बेटा खुदाए रूहुल कुदस को भेजते हैं, और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुदस फिर कलीसिया को भेजते हैं। जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, सारी दुनिया में जाके सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी करो। यरूशलेम से शुरू करके तमाम कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। और फिर यूहन्ना की अंजील बताती है कि जिस तरह मसीह भेजा गया है, उसी तरह कलीसिया भी भेजी गई है, और जो मिशन मसीह का है वही मिशन कलीसिया का भी है। और इसी भेजे जाने का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की ज़रूरत है आज, कि खुदा के लोग होते हुए, कलीसिया के रुकन होते हुए, मसीह पर ईमान रखते हुए हम क्या हैं? हम भेजे गए हैं। खुदा ने हमें एक ख़ास मकसद के तहत बुलाया है और फिर भेजा है इस दुनिया में, ताकि हम खुदा के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाएँ, खुदा के मिशन की तकमील हो सके, उसकी तामील हो सके, खुदा के मिशन को मज़ीद तमाम कौमों तक लेकर जाया जाए। और उसका मिशन क्या है? तमाम इंसानों की निजात। और वो कैसे मुमकिन होगा? जब मनादी की जाएगी, जब खुशखबरी का पैगाम दुनिया की सारी अक़वाम तक लेकर जाया जाएगा, ताकि लोगों के पास ये मौका हो कि वो मसीह की खुशखबरी को पहचान सकें, वो ये जान सकें कि मसीह ने उनके लिए सलीब पर अपनी जान दी है, ताकि उसकी फिदिया बख्श मौत के वसीला से हमारा खुदा के साथ मिलाप हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये जो 4 हवाला जात हमने देखे, जिन्हें हम इरशाद आज़म कह सकते हैं या इरशाद आज़म के हवाला जात कह सकते हैं, इसकी वजह से आज हमारी मदद हुई होगी कि हम और ज़्यादा अपनी मिशनरी पहचान में, अपनी मिशनरी कॉलिंग में और मिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ सकें और उसको बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड कर सकें। तो अगले सेशन में, अगले लेक्चर में हम अमाल की किताब में दाखिल होंगे और देखेंगे कि इब्तदाई कलीसिया का मिशन क्या था, वो किस तरह से अपनी मिशनरी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे थे। तो खुदावंद आपके साथ हो और आप सबों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करें। आमीन।